प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। मिनहाजुल कुरान लाहौर के हेड क्वार्टर्स में बैठा हूं और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ऐसे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले डिस्कशन का आगाज़ करूं लॉन्ग मार्च के हवाले से। फ़िज़ा जो है पाकिस्तान की, उसमें ये चीज़ आजकल बुलंद है कल से कि क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने बरतानिया की मलका का या बादशाह का या क्राउन का हलफ उठाया, तो जितने लोग इस वक्त नेशनलिटी लिए बैठे हैं पाकिस्तान से बाहर, कोई वजह हो, तो उसको उस अंदाज में हमें समझना चाहिए। बहैसियत तालिब इल्म तारीख़ को पढ़ाया भी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं मज़ाक का खेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है इन दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना। मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो ऑब्वियसली साम्राज्य के ख़िलाफ़ बगावत की, साम्राज्य के ख़िलाफ़ जंग की, और हमारे यहाँ कोई ऐसी लीडरशिप हमें नज़र नहीं आती जिसने अंदरूनी या बैरूनी साम्राज्य के खिलाफ मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर बैठ के किसी भी किस्म की स्ट्रगल की हो। तो किरदारों का बहुत बड़ा गैप है। जो लोग मिसालें दे रहे हैं, हम जैसे लोग और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, किरदार का ही बहुत बड़ा गैप है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म की जो कि फाउंडर हैं इस मुल्क के, उनकी मोहब्बती पे तो शक किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बहुत से लीडर ऐसे हैं, हो सकता है मैं भी उनमें शामिल हूं, जिन पे शक हो सकता है। तो हमें शक में मुब्तला ना करें। पाकिस्तानी कौम को मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, कायद-ए-आज़म जो हैं, वो बरतानिया का हलफ लेते या अमेरिका का हलफ लेते, हमें उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि ही इज द फाउंडर। तो फाउंडर को वैसे एक्सेप्शन होती है, बाकी सब जो है वो उन पर क्वेश्चन मार्क है। वो मैं भी हो सकता हूँ, मुझ पर भी कोई शक कर सकता है कि मैं किसी का एजेंट हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर मुकदमे नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म के ऊपर लिसानियत के इल्जामात नहीं थे। तो रिलेट ना करें, कंपेयर ना करें आपस में, क्योंकि उससे फीलिंग्स हर्ट होती हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी फीलिंग्स बड़ी हर्ट हुई। इस पर डिबेट करनी चाहिए। मैं ओपन डिबेट चाहूँगा, मैं खुद भी करना चाहूँगा बहैसियत तालिब इल्म हिस्ट्री के। जो लोग ये समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, नेशनलिटी लेके वहाँ बैठना अपनी ज़ाती मजबूरी की वजह से और कायद-ए-आज़म से कंपैरिजन करना एक कौमी इशू के ऊपर, उन्होंने ऑब्वियसली उस वक्त का ओथ उठाया जो उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं था, क्योंकि मुल्क में दस्तूर नहीं था। इस पर डिबेट ज़रूर मैं करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो करना चाहते हैं। वापस आते हैं आज के इस प्रोग्राम में। ताहिर कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, आज बड़ा हेक्टिक डे आपके लिए। MQM से अगर मैं ब्रीफली स्टार्ट करूं, बहुत से लोग मुझे ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या पॉलिटिकल ब्लो मिला, मॉरल ब्लो है कि MQM ने आपको सपोर्ट किया, आप कराची गए उनसे मिलने, आज उन्होंने यकदम जो है विड्रॉ कर दिया है। आपके लॉन्ग मार्च की एनर्जी के ऊपर कोई थोड़ा सा ब्लो है या बिल्कुल नहीं है? देखिए कामरान शाहिद साहब, ये 14 जनवरी का ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका ऐलान मैंने किया था। 23 दिसंबर के उस पहले इज्तिमा में हमारी दावत पर MQM के लीडर्स शरीक हुए और उन्होंने अपनी हिमायत और अपने तामन का मुकम्मल यकीन दिलाया, और वो करते रहे। और प्रैक्टिकली कल तक या परसों तक वो यहाँ भी बहुत सारे इंतज़ामी उमूर में रहनुमाई करते रहे हमारी टीमों को, और मुकम्मल तामुन रहा। मैं एक ऐसी तबीयत का आदमी हूँ कि जिसने 2 दिन भी मेरे साथ इखलास के साथ हैंड शेक किया हो और तामुन किया हो, मैं उम्र भर उसके लिए थैंकफुल रहूँगा, शुक्रगुजार रहता हूँ। अब उनकी अपनी पार्टी का एक अपना डिस्कशन हुआ होगा, डिबेट हुई होगी, उनका अपना एक जमहूरी फ़ैसला है मुशावरत के नतीजे में, और वो उसमें आज़ाद हैं। अगर उन्होंने ये फ़ैसला अब किया है तो मुझे कोई जमहूरी हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उस पर तनकीद करूँ, इख्तिलाफ़ करूँ। आई एम हैप्पी दोनों सूरतों में जी। और मैं स्टिल शुक्रगुजार हूँ। जितना तावन उनसे जिस वक्त तक अल्लाह को मंजूर था मिला, अब उनकी जमात का फैसला है, उन्हें उसी की पाबंदी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो MQM की एक बात को तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो ये कि उन्होंने आपके साथ हाथ इसलिए मिलाया कि उनका मैनिफेस्टो और आपका एक है, लेकिन उन्होंने इस वजह से विड्रॉ किया, और कोई वजह नहीं। ये नहीं कि उन्होंने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की फिलॉसफी पे कोई इख्तलाफ हो गया आज से। उन्होंने मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में कि कोयटा में बॉम्बिंग हुई, आपको पता है 100 बंदे कल हलाक हो गए, शहीद हो गए। इस मुल्क में दहशतगर्दी का यह आलम है, खतरे का, कि वजीर दाखिला खुद कह रहा है कि मैं किसी की सिक्योरिटी नहीं दे सकता अपने समेत, ना आपकी ना अपने आप की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समेत जो लाखों लोग उस ऐलान करदा लॉन्ग मार्च में आएंगे, उनकी जिंदगियां बचाने के लिए MQM ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। तो MQM की ये लॉजिक तो बहुत जबरदस्त है, उस लॉजिक पे आप नहीं आ सकते कि लोगों की जानें बचाई जाएं और लॉन्ग मार्च ना किया जाए, आगे कर दिया जाए। नहीं, मैं चूंकि सुबह सारी रात काम करके सुबह लेटता हूँ, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन, मुझे कंफर्म नहीं है, कई घंटे 5-6 घंटे प्रोबेबली लेट की होगी। सुबह चूंकि दिन को जब मैं उठा तो वो लाइन पर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और अपने फैसले से आगाह किया, और मैंने उनको भी यही कहा कि ये बिल्कुल आप
کا آزادانہ فیصلہ ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، اور مجھے ہرگز اس پر کوئی اعتراض اور اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ جو ریزن انہوں نے بیان کیا نا کہ ٹیررزم اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، ہاں جو ریزن بیان وہ آپ کیا، کیوں نہیں ایکسیپٹ کرے اس کو؟ جی وہ اب دیکھیے ہر ایک کی اسیسمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ریزن ان کو اپیل کرتا ہے، میں نے پھر کہا کہ وہ ان کو حق ہے کہ اس ریزن کے بیس پہ ڈیسائیڈ کریں۔ مجھے بیان کیا تو مجھے یہ ریزن اپیل نہیں کیا، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو۔ کیوں؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میرے نزدیک دو باتیں ہیں۔ یہ کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا، 3 بلکہ چوتھا ہزار گنجی میں بھی ہو گیا دھماکہ، اور سوات میں جو دھماکہ ہوا، یہ پاکستان کی پچھلے کئی سالوں کی تاریخ کے پہلے دھماکے نہیں ہیں۔ یہ کئی سالوں سے مسلسل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور جب کبھی موجودہ مکا والے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو مفاد ان کو جب خطرہ نظر آتا ہے تو وہ ایسی کاروائیاں کرتے اور کرواتے ہیں، دھماکے۔ جی میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ دو میں سے ایک ریزن ہو سکتا ہے، یا تو اس گورنمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کیٹیگوریکلی اس دہشت گردی کے سارے گھناؤنے عمل کو روکنے اور کنٹرول کرنے میں ٹوٹلی فیل ہو گئے ہیں۔ دیانتداری کا، آنیسٹی کا، فیئرنیس کا تقاضا ہے، وہ تسلیم کریں، اعلان کریں کہ وہ فیل ہو گئے، کنٹرول نہیں کر سکے، پہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اگر یہ بات اسی طرح ہے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ دے ہیو نو کانسٹیٹیوشنل، مورل، ایتھیکل اینڈ لیگل اتھارٹی ٹو سٹ دیئر۔ جو گورنمنٹ فیلئر ہو جائے اور سب سے بڑا لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو اور آزادی کا تحفظ نہ کر سکے، اسے ایوان اقتدار میں بیٹھنے کا رائٹ نہیں ہے۔ ایک، یا اگر یہ بات نہیں مانتے کہ ہمارا فیلئر ہوا ہے تو پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خود کروانے کے ذمہ دار ہیں، یہ خود ان کے سپانسر کرنے والے ہیں، انہیں پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ دورے چہرے ہیں۔ عوام کو اور دنیا کو بتانے کا کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ایک چہرہ ہے، اور دراصل ان کو لاجسٹکس فراہم کرنا، ان کی پوری معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں، اس سے برے طور پہ باخبر ہوتے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کے پروٹیکٹر، پروموٹر اور ان کے سپانسرز ہیں۔ یا ادھر آئیں یا ادھر آئیں، تیسرا کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سو میں نے MQM کے احباب سے یہ کہا تھا کہ اگر بالفرض، یہ ان کا ویو پوائنٹ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، وہ رائٹ ہیں اپنے سوچنے میں، میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کی اس سچویشن کو دیکھ کر اور ایسے اقدامات گھناؤنے اور قابل مذمت اقدامات کو دیکھ کر ہم آج ودرا کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو لائسنس دیا ہے کہ وہ اگلے 5 سال بھی اسی طرح قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے عمل کو جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ کنٹرول آج نہیں کر سکے تو کل بھی نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ سر پہ کفن باندھ کے آپ چل نکلیں اور باقی بھی سب؟ میں نے تو اول دن سے کہا ہے کہ میں حسینی مشن پہ نکلا ہوں، اور میں اپنی امپاورمنٹ کے لیے نہیں نکلا، مجھے اپنے اقتدار کا لالچ نہیں ہے، میں کینڈیڈیٹ نہیں، میں عوام کو امپاور کرنا چاہتا ہوں، جو 10 سال سے دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں، 10 سال سے غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں، جن کے بچوں سے ان کے منہ سے لقمے چھین لیے گئے ہیں، بچوں کے لیے دودھ کا فیڈر جن کو نہیں دیا گیا، خود سوزی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، پاکستان سارا آگ میں جل رہا ہے، انٹرنل تھریٹ ہے، آؤٹر تھریٹ ہے، ریجن کے لیے ہم تھریٹ ہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسی صورتحال میں اگر ہم آج ودرا کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، اس ملک یہ غلط ہوگا، بلکہ میں سمجھوں گا یہ لوگ پلٹ کر وداؤٹ الیکٹرل ریفارمز اگر آ گئے تو اگلے 5 سال ان کو لائسنس دینا ہے۔ لیکن سر جو لوگ آپ کے انقلاب پر آ رہے ہیں 14 تاریخ کو، ان کو اس چیز کے بارے میں آپ نے کنوے کر دیا کہ وہ بھی سر پہ کفن باندھ کے آ جائیں، اور ان کی زندگی اور موت جو ہے، کیونکہ یہ حکومت تو اس قابل نہیں، بقول آپ کے انکمپیٹنٹ ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، دہشت گرد جو ہے وہ ہر طرح کی سیکیورٹی میجر سے اس پاکستان میں باہر نظر آیا۔ تو آپ نے اپنے جو ماننے والے آپ کے یا جو آپ کے انقلاب میں لبیک کہنے والوں کو بتا دیا کہ بھائی سر پہ کفن باندھ کے آؤ، گھر والوں کو بتا کے آؤ، واپسی ہو یا نہ ہو، بم بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ میں ہر روز ٹی وی چینلز کے ذریعے اور آج آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر ری انفورس کرتے ہوئے میں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ میں صوبے کربلا نکلا ہوں، میں یزیدی نظام حکومت کے خاتمے کے لیے نکلا ہوں، میں جبر و بربریت کے خاتمے کے لیے نکلا ہوں، میں اس الیکٹورل اتھارٹیرینزم اور انتخابی آمریت کے خاتمے کے لیے نکلا ہوں، غریب، بھوکے، پریشان حال محروم کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے نکلا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس تلوار ہے، ہمارے پاس تلوار نہیں، ادھر گولی ہے، ہم بغیر گولی اور آرمز کے نکلے ہیں، ہم قافلہ حسین کے پیروکار بن کر نکلے ہیں، امام حسین کے قافلہ کربلا کے غلام بن کے نکلے ہیں اور سوئے کربلا نکلے ہیں۔ ہر شخص سننے والا بالکل اسی اعتقاد کے ساتھ آ رہا ہے
انشاءاللہ یا فتح ہوگی یا شہادت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت وقت اس کو فتنہ کہہ رہی ہے اور حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ تو میں آؤں گا، لیکن جب آپ اپنے آپ کو حسینیت کے مشن کا علمبردار کہہ رہے ہیں تو یزید کس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ مطلب وہاں تو آصف علی زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پرائم منسٹر بھی ہیں، مطلب یزید کون ہے؟ بس صاحب کیانی صاحب کی بات تو آپ نے جبرن گھسیڑ دی۔ میری مرضی، میری جنگ تو نہ عدلیہ کے ساتھ ہو رہی ہے نہ افواج اس پہ آتے ہیں، لیکن یزید کون ہے؟ ایک سیکنڈ، میں نے چونکہ آپ نے ایک بات کر دی، میں نے کر دی، آپ نے کیانی صاحب کی بات کر دی، وہ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں۔ ہر موقع پر جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوا ہے، ابھی سرحدی واقعات ہوئے ہیں، افواج پاکستان قوم کی امنگوں سے بڑھ کر پوری اتری ہے، بالکل، اور افواج پاکستان کے ساتھ ملک کی سالمیت کی حفاظت کے لیے ایک ایک بچہ بشمول میرے ان کے شانہ بشانہ ہے، ان کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عدلیہ کا ادارہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو انہوں نے علم بلند کیا ہے، بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، مگر ہماری یزید کون ہے سر؟ یزید نظام ہے، نہ زرداری صاحب کو کہہ رہا ہوں نہ نواز شریف، کوئی تو چلا رہا ہے نا اس کو، کوئی تو انسان چلا رہا ہے اس کو، فرشتے تو نہیں چلا رہے اس کو؟ نہیں، وہ نظام جس نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ نظام جو کرپشن کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، وہ نظام جو لوگوں سے کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، علاج، صحت، روزگار، ہر چیز چھین کر لوگوں کو ایک دوزخ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا، یہ نظام وقت کا یزید ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، یہ شخص ہے نا کوئی، یہ نظام وقت کا نمرود ہے، یہ کوئی باڈی ہے نا جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں؟ فرق ہے، فرق ہو گیا۔ جی دیکھیے، جب معرکہ کربلا ہوا تھا اس وقت دو شخص تھے، حق کا علمبردار حسین تھے، باطل، جبر و بربریت اور لوٹ گھسوٹ اور کرپشن کا علمبردار یزید تھا۔ اب یہ دو فلسفے بن گئے ہیں، اب یہ دو نظام ہیں، دو فکر ہیں۔ ہماری جنگ نہ اب کوئی حسین ہے اپنی شخصیت میں، نہ کوئی شخصیت میں یزید ہے۔ ہم امام حسین کا پیغام لے کر لوگوں کی آزادی کا، عدل کا، حریت کا، ان کے حقوق کا، انصاف کا، روشنی کا، تعلیم کا پیغام لے کے اٹھائیں، لیکن چیف جسٹس اور نظام جو ہے وہ یزیدیت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آپ سے ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قوم انتشار پھیلانے والی پارٹی کی حمایت نہ کرے، اب صرف الیکشن سے آنے والے ملک چلائیں گے۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کسی قسم کی ایسی ڈسٹربنس۔ یہ ٹھیک ہے لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن آپ کے حق میں، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ جی الیکشن ہی آلٹرنیٹیو ہے۔ انہوں نے آپ کی جو آپ کا اسکیم آف پلان ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اگر اس بیان سے دیکھا جائے۔ نہیں، میں آپ کے سوال سے ٹوٹلی ڈیفر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے بیان کا سرے سے یہ مقصد ہی نہیں، یہ مقصد نہیں ہے آپ کے یہ اس کی رانگ اپلیکیشن ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کچھ کہا میں ان کو انڈورس کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں۔ مطلب ہے انتشار پھیلانے والوں کا کوئی کیوں ساتھ دے، ان کا معنی یہ ہے لیکن الیکشن بھی کرانا انہوں نے۔ جس جوڈیشری کے سربراہ ہیں پورے ملک کی جوڈیشری کے چیف جسٹس آف پاکستان محترم افتخار محمد چودھری، میں اپریشیٹ کروں گا اس جوڈیشری کے کردار کو کہ اسی عدلیہ کی اس کے پاس تین ریٹ پٹیشنز دائر ہوئی اس لانگ مارچ کے خلاف، ایک لاہور ہائی کورٹ میں، یہ وہی عدلیہ ہے جس کے قومی سطح کے سربراہ چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے ان کی ریٹ پٹیشن ڈسمس کر دی، یہ کہہ کر کہ یہ مارچ پیسفل مارچ ہے، آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، جمہوریت اجازت دیتی ہے اور ہیومن فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے، ڈسمس خارج کر دی ان کو۔ ٹھیک ہے، کر دی۔ دو ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، میں دونوں آپ کے پروگرام میں دکھا رہا ہوں، ایک کل ڈسمس کی، ایک آج ڈسمس کی۔ یہ جو کرپشن کے گماشتے ہیں، یہ جو غریب عوام کے دشمن، ان کے خون چوسنے والے سانپ اور اژدہا ہیں، جو غریبوں کے خون سے اپنے چہروں کو لال کرنے والے ہیں، جو ملک کا خزانہ لوٹ کر اپنے آپ کو محافظ کہنے والے ہیں، ان کے چہرے پر تھپڑ لگایا ہے جوڈیشری آف پاکستان نے، اور تینوں ریٹ پٹیشن خارج کر کے کہا ہے کہ لانگ مارچ جمہوریت کا حصہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے اور پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے، مسترد کر دی ہیں۔ تو میں تو اس کا کریڈٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو دوں گا اور پوری عدلیہ کو دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، ویوز پروگرام ایک بریک لیں گے، لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو مجھے ایٹ لیسٹ یہ کنفیوژن ڈاکٹر صاحب سے ضرور دور کرنی ہے کہ ایکسیکیوٹ کس طرح کیا جائے گا اس سارے انقلاب کو، اگر کوئی شخصیت بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایوان صدر میں بیٹھا ہوا، نہ کوئی پرائم منسٹر ہے، نہ کوئی قومی اسمبلی کے 300 سے اوپر ممبران ہیں، کوئی شخصیات تو ہے ہی نہیں جو اس نظام کی خرابی کی ذمہ دار ہیں، تو پھر یہ کس طرح ایکسیکیوٹ ہوگا یہ جہاد جو طاہر القادری صاحب لے کے چل رہے ہیں 13 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو اپنے منطقی انجام کا ابتدا اس کی ہوگی؟ یہ میں ان سے پوچھوں گا، اور بہت سوالات ہیں آپ کے جو ٹویٹر پہ بھی آ رہے ہیں میرے پاس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے۔ آپ کا اور ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں دوبارہ وارم ویلکم۔ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی 10 جنوری کی، طاہر القادری صاحب نے دی تھی حکومت وقت کو، حکومت کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹ بھی نظر نہیں آئی ان سے بات کرنے کی، صرف رحمان ملک صاحب کو بھیجا گیا
وہ اس وقت تو کہہ گئے تھے کہ آپ کے لیے کھانے شانے کا انتظام کریں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ کے بغیر جو ہے NOC کے بغیر طاہر القادری صاحب کو اسلام آباد میں بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ آج 10 بجے آپ کی چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہے، حکومت کی طرف سے وہ آ رہے ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد، لیکن میں اگر واپس آؤں رحمان ملک صاحب کو جو آپ کے پاس بھیجا گیا تو ہمیں تو یہ لگا تھا کہ شاید معاملہ سیٹ ہو جائے گا آپ کا، اور حکومت ایک ایسے نگران سیٹ اپ پہ آ جائے گی جو آپ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہو، کریڈیبل ہو، اور جو وہ اصلاحات بھی کر لے جس کا خاکہ آپ لے کے ہیں اپنے ساتھ پاکستان میں۔ تو وہ کیا ہوا رحمان ملک صاحب ڈسکشن جو تھی وہ صرف وہ مذاکرات کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے، ویسے آئے تھے ملنے آئے تھے، سیکیورٹی میٹرز ڈسکس کرنے آئے تھے، وہاں کی ارینجمنٹس ڈسکس کرنے آئے تھے۔ تو جو چیزیں طے ہوئیں اس وقت تک عمل درآمد اس کے خلاف ہوا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ گھسنے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ NOC نہیں لیں گے۔ NOC لیں گے بھی آپ رحمان ملک صاحب کی منسٹری سے؟ وہ بھئی ہماری تنظیم نے حسب ضابطہ پروبیبلی کئی ہفتے پہلے داخل کرا دی تھی درخواست، جی ہمارا کام اتنا ہی تھا، ان کو بتایا ہے، اور وہ جو جگہ ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ جگہ میرے ساتھ ایگری کر کے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جگہ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں آپ نے جانا بھی ہے، ہر ایک کا مارچ وہیں ہوتا ہے، جہاں آپ نے الٹیمیٹلی جانا ہے وہاں پہ کنسٹیٹیوشنل ایونیو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جہاں پہ آپ نے عوامی حکومت لگانی ہے، اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن وہاں تو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے اس کو تو بند کر دیا گیا ہے، کنٹینرز بلاک کر دیے گئے، اسلام آباد وہ گھسنے نہیں دیا جائے گا، تو یہ اتنی ایکٹیویٹی کیوں کی جا رہی ہے؟ جتنے مارچ آج تک ہوئے ہیں جی ان ساروں کے لیے وہ جائز تھا، وہاں سٹیج ان کو لگا کے دیتے رہے، مجھے خود بتا کے گئے، سٹیج لگتے رہے ہیں، وہاں مارچ ہوتے رہے ہیں، سٹ ان ہوتے رہے ہیں۔ اب اس عوام کے لانگ مارچ کے لیے اس کو بین کرنا تو پھر ایسا غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور خلاف روایت کوئی اقدام ہوگا تو نہیں، میرا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پہنچیں کس طرح وہاں پہ اگر یہ آپ کو کنٹینر لگا کے گھسنے نہیں دیں گے اسلام آباد کے اندر؟ وہ جی کامران صاحب 100-200 آدمی ہو نا یا 500,000 آدمی ہو تو مسئلہ ہوتا ہے پہنچنے کا، اچھا، جب لاکھوں کا سمندر ہو تو پھر یہ رکاوٹیں کسی کام نہیں آتی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے علاوہ بھی دوسرے شہروں سے اور صوبوں سے لوگ آئیں گے؟ تمام صوبوں سے آ رہے ہیں، سندھ سے لوگ گاڑیوں پر چل پڑے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں، پنجاب سے اور سندھ کے بلوچستان سے، اطراف و اکناف سے۔ ڈاکٹر صاحب، جو لاہور میں آپ نے جلسہ کیا تاریخ ساز، اس میں انتظامیہ کی مداخلت نہیں تھی اور آپ کو کمیونیکیشن، سپلائی، ٹرانسپورٹیشن سب اویلیبل تھی، آپ نے کر دیا۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ شاید آن بورڈ نہیں ہے۔ آپ خود پریس کانفرنس میں فرما چکے ہیں کہ وہ بسوں کو، مالکان کو روکا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کے پیسے ایڈوانس واپس جی ان کے لائسنس لیے جا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں پکڑ دکڑ گئی ہیں۔ تو پھر پریکٹیکلی ڈاکٹر صاحب آپ پیدل تو یہاں سے مارچ نہیں کریں گے نا، اتنی ٹھنڈ میں، اور کریں گے تو کتنے دنوں تک وہاں پہنچیں گے؟ یہ معدت تک کا لانگ مارچ تو ہو نہیں رہا، بسیں اور ٹرک اگر ہوں گے نہیں آپ کے پاس تو آپ جائیں گے کس طرح وہاں اسلام آباد تک؟ اور جی جو آپشنز ان کے پاس ہیں لیٹ دیم ٹرائی، جی جو آپشن عوام کے پاس ہوں گے وہ بھی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ نے آلٹرنیٹو سوچا ہوا ہے اس کا؟ مارچ تو ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے حق کے لیے، خیر کے لیے، شر کو اور باطل کو دور کرنے کے لیے اور عوام کو حقوق دلانے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے ایک شگل کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہوگی، عوام نکلیں گے اور انشاءاللہ مارچ کامیاب ہوگا۔ کیا ایسا نیوٹرل سیٹ اپ ہو جو آپ نے کبھی خاکہ خود سوچا کہ حکومت آپ کو دیتی یا آپ حکومت کو دیتے؟ لیٹ سپوز حکومت آج پرپوزل ہے 10-20 چودھری شجاعت صاحب آ رہے ہیں اور چودھری شجاعت صاحب آپ سے یہی پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب مارچ کو چھوڑیں، آپ بتائیں کیا ایسا نگران سیٹ اپ ہو جس پہ آپ کی کم از کم اعتماد ہو؟ تو چلیں نگران کابینہ کی طرف تو ہم نہیں آتے، نگران کو پرائم منسٹر کے آپشن سوچیے آپ نے کوئی 1-2-3 جو آپ پیش کریں۔ ہم اس موضوع پر مسلسل مشاورت کے عمل میں ہیں۔ ایک چیز کلیئر ہے کہ میں امیدوار نہیں ہوں، اب کس کو لانا ہے کچھ نام، ہمارا مشاورت کا عمل چل رہا ہے، آج رات بھی ہوگی، کل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور کسی بہتر سے بہتر افراد کے اوپر ہم کوئی ذہن بنائیں گے۔ اچھا لیکن اگر ہماری اپروچ پارٹیزن نہیں ہے، جی ہم آن بورڈ ٹوٹلی امپارشل، 100% کمپیٹنٹ اور 100% پاورفل، 100% آنےسٹ، القوی الامین، قرآن کی ایک شرط ہے، امانت دار اور آنےسٹ بھی ہو اور قوت والا، کیپیبل اور ایفیشینٹ بھی ہو، اس طرح کا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی جو لائی ہوئی انتظامیہ ہے یا جو آپ کے نام ہے اس کو پاکستان کی میجر پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا، پھر بھی آپ کریں گے مارچ؟ مارچ تو وہ جو پارٹیز ہیں ساری کامران صاحب، وہ تو بینیفیشریز ہیں اس کرپٹ سسٹم کے، وہ تو حصے دار ہیں، وہ تو اس بزنس کے اس بزنس کے یعنی پارٹنرز ہیں، وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک ریلیونٹ تھے جب تک پارلیمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اب جب پارلیمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی، گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی، اور بریک سے پہلے آپ نے خود کہا کہ وہاں ہے ہی کوئی نہیں،
صدر پاکستان سمیت، وزیر اعظم سمیت، فیڈرل منسٹر سب اسلام آباد چھوڑ کے اور جگہوں پر گئے ہوئے ہیں. تو عوام چلے جائیں گے، آپ کی حکومت ہو جائے گی. یہ تو دلیل ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام آباد رہنے کی جرت نہیں ہے، جرت ہی نہیں اسلام آباد میں بیٹھنے کی، وہ لوگوں کے باتوں کو، ان کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، نہ آئینی، نہ اخلاقی، نہ حکومتی. جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں انہیں حق کیا ہے کہ وہ اس نظام کو پھر چلائیں. ڈاکٹر صاحب میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں یہ کرپٹ سٹیٹس گو ہے، اینڈ کرپٹ سٹیٹس گو شوڈ گو. انٹرویو کے ذریعے بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید مجھے کوئی ہوپ نظر آئے کہ آپ مارچ کو ملتوی کر کے اس ملک میں الیکشن میں حصہ لیں، آپ کی پارٹی اور آپ بھی. میں ایک جملہ کریکٹ کر دوں، مارچ کا ملتوی کرنا ہوپ نہیں ہوگا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا. آپ یہ ہوپ نہیں ملے گی. جیسے ناصر اسلم زاہد اور محمود خان اچکزئی، یہ دو نام ہیں جو گردش کر رہے ہیں. ابھی کسی نے پٹ فارورڈ تو نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ویسے ہی اپنے طور پہ اگر یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو حکومت یہ پیش کرے نام، تو آپ کو ایگری کریں گے اس میں کسی پر ان ایڈوانس کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا، لیٹ اس سی، لیٹ اس کنسلٹ. ویسے یہ لوگ اچھے ہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں، میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا، یعنی کیونکہ یہ ذاتی طور پہ بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں. اچھا، زئی صاحب کو بھی نہیں جانتے آپ؟ نہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں کبھی کبھار جب وہ پارٹیز کی کانفرنس ہوا کرتی تھی، ان سائڈ پارلیمنٹ، آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ، تو سلام دعا ہوا کرتے تھے. میں کمنٹ نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہا مجھے کہ کہیں آپ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہوئے، آپ نے جو سٹینس لے لیا وہ لے لیا، آپ کریں گے مارچ، چودھری صاحب آئیں یا نہ آئیں. تو اب جب وہاں پہنچ جائیں گے، تھوڑا سا وہاں کے اسلام آباد کے لوگ بڑے ورڈ ہیں کیونکہ اوبیسلی کھانے پینے کا مسئلہ ہوا ہے. لاجسٹکس سپلائی پوری ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ کے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آج پروگرام کی توسط سے ان کو یہ بتائیے ان کے کھانے پینے کا انتظام وہاں پہ ہوگا، یا تو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوا ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی؟ وہ انشاءاللہ ہر انتظام ہوگا. پاکستان کے عوام معذور اور مفلوج نہیں ہیں، ان کے اندر جان ہے، ان کے اندر طاقت ہے، ان کے اندر اعتماد ہے. اپنا مقدر بدلنے کے لیے ان کے پاس عزم اور ارادہ اور یقین ہے. یہ قائد اعظم کا بنایا ہوا ملک ہے، اور قائد اعظم کی دی ہوئی جو تھاٹس اور فکر ہے اس کے اوپر چلنے والی قوم ہے. جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے نا قوم، عوام اٹھ جاتے ہیں حقوق کے لیے، پھر مسائل نہیں رہتے. درست ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور انٹیریئر منسٹری نے تنور بھی بند کرا دیے. جو بھیجے تھے روٹی لگوانے کے لیے تنور بھی بین ہو گیا تاکہ بھوکے مرے. ہم بندوبست سارا کچھ کر کے چلیں گے. ہر شخص اپنا بستر لے کے آ رہا ہے، ہر شخص تکیے لا رہا ہے، ہر شخص اپنے برتن لا رہا ہے، ہر شخص روٹیاں لا رہا ہے، ہر شخص اس کے ساتھ اچار لا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اکبری منڈی سے جو گرم، اب اکبری منڈی پر ہی نہ چھاپا پڑ جائے، میں نے بتا دیا کہ کل وہ دکانیں بھی بین ہو جائیں اور تالے لگ جائیں. تخت لاہور کے لوگ اٹھیں اور اکبری منڈی پر بھی لوٹ مار کر کے بند کروا دیں. وہاں سے لوگ خوش چیزیں بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں معلوم ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ، کس یزیدی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اور فرعونی اور قارونی اور نمرودی فکر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ پالا ہے. لہٰذا ہم اپنا بندوبست کر کے چلیں، اور آپ کی وساطت سے قوم کے ہر فرد کو کہہ رہا ہوں کہ پورے انتظامات کے ساتھ چلے. پورے انتظامات سے مراد ایک تو یہ کہ آپ نے وصیت کرنی ہے آج، تو وہ بھی جو ہے وصیت کر کے چلے اپنے گھروں سے، کفن باندھ کے، کفن رکھ کے وصیت کر کے چلے. کھل کے بتائیں نا ان کو. انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیا. وہ یہ نیت کر کے چلیں کہ سوئے کربلا جا رہے ہیں اور یزیدی طاقتوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں اور حقیقی جمہوریت کے لیے بحالی کرنے جا رہے ہیں. عوام کے لوٹے ہوئے حقوق انہیں واپس دلانے جا رہے ہیں. کمزور اور مجبور و مقہور عوام کو سر بلند کرنے جا رہے ہیں. قانون کی بالادستی کے لیے جا رہے ہیں. آئین کی حقیقی بحالی کے لیے جا رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کو سچی پارلیمنٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. دہشت گردی، قتل و غری کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں. اگلی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان کو ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بچا رہے ہیں. یہ عبادت ہے. ہر شخص کو کہہ رہا ہوں، کوئی شخص گھر میں نہ بیٹھے. اس وقت ذمہ داری ہے 18 کروڑ عوام کی. میں اپنی جنگ نہیں لڑ رہا. کامران صاحب آپ کی وساطت سے پیغام دے رہا ہوں. 18 کو مزدوروں، محنت کشوں، تاجروں، کسانوں، مجبوروں، مظلوموں، محروموں، آپ عمر بھر روتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، خودسوزیاں کرتے ہیں، بیٹیاں لٹتی ہیں، عزتیں جاتی ہیں. جاگیردار کسی ہاری کی بات سننے کو تیار نہیں. سرمایہ دار کسی مزدور کو حق دینے کو تیار نہیں. تمہیں پاؤں کی ٹھوکر سے نوکری سے نکال دیتے ہیں. ڈاکٹر کو بھی حق چاہیے تو سڑکوں پر احتجاج کرے. انجینئرز کو، ایگزیکٹو آفیسرز کو، ججوں کو حق چاہیے تو یہ کیا نظام ہے؟ یہ کیا حکومت ہے؟ صرف ظلم کا اندھیر نگری کا راج ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے شکریہ کے ساتھ کہ یہ نو اور نیور ہے. اگر قوم آج ساتھ نہ نکلی اور اپنا حق لینے کے لیے ان وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کے پنجے مروڑ نہ دیے. آئین تمہارے ساتھ ہے، قانون تمہارے ساتھ ہے، جمہوریت تمہارے ساتھ ہے، میڈیا تمہارے ساتھ ہے اور عوام تمہارے ساتھ ہیں. اگر سستی کی تو پھر نسلیں پچھتائیں گی، پاکستان کا مستقبل نہیں. اور مجھے یقین ہے عوام پر کہ وہ نکلیں گے. ہر شخص نکلے گا آن ہز اون، جس طرح بھی ہے نکلے گا. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے.
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کے وکلا کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ آپ جب یہ اس کو التحریر اسکوائر بنائیں گے اسلام آباد کو، تو وہ جمہوریت کی خاطر آصفہ جہانگیر صاحبہ، نواز شریف صاحب، کل تو بہت بڑی یہاں گیدرنگ ہوئی لاہور میں، اور انہوں نے واضح کیا وکلا نے، دانشوروں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے، کہ جب آپ اس کو التحریر اسکوائر بنانے نکلیں گے اور بنائیں گے تو وہ پورے پاکستان کو آپ کے خلاف جو ہے التحریر اسکوائر بنا دیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو آپ ان کو کیا کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چیف جسٹس کا انقلاب لے کے آئے، چیف جسٹس کا، یہ وکلا کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ پارٹیسن نہیں ہیں، جو کہ اس حکومت کے بھی اتنے کرٹیک ہے جتنے اس نظام کے کرٹیک ہے، لیکن وہ آپ کے اس جو آپ کا میتھڈالوجی ہے اس سے اگری نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن از دا بیسٹ سولوشن۔ تو اس کو آپ کیا میسج دیں گے؟ وکیل آپ کے خلاف ہیں، سول سوسائٹی آپ کے خلاف ہے، پاکستان کی میجر پارٹیز کے جو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے مذہبی فالوور صرف آپ کو فالو کریں گے اس مارچ کے اندر۔ میں اس پورے جو ہائپوتھیسس دیا، کرٹیسزم ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اچھا، 23 دسمبر کو جو 2 ملین افراد کا اجتماع ہوا، وہ اگر پاکستان کے عوام نہیں تھے تو پٹواری بلا کے لائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں آپ کے مذہبی فالوورز کے ملازم تھے، ایک شخص مدرسہ کا نہیں تھا، ہمارے مدرسے ہی کوئی نہیں ہے، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ 8 9 10 12 14 سال کے بچے نظر آ رہے تھے، مذہبی فالوورز، بچے نہیں، مذہبی فالوورز نہیں، وہ عوام ہیں جی، اس میں کسان بھی تھے، تاجر تھے، اور یہاں 10 دن سے کسانوں کے اتحاد، تاجروں کے اتحاد، مزدوروں کے اتحاد، لائرز کا کنونشن ہوئے، 10 دن سے ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہزارہا کی تعداد میں آ کے ٹی وی میڈیا کے سامنے اس مارچ میں شمولیت کے اعلان کر رہے ہیں۔ بار تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ بار بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، پنڈی بار بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ میں احترام کرتا ہوں، سبھی کو نہیں، اور پیپلز پارٹی کے ورکروں کو بھی میں بتا رہا ہوں جی، ورکر بھی ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے ورکر میرے ساتھ ہیں، اور تمام جماعتوں کے ورکر، لیڈرشپ کا سوچ اور ہے، ورکر کی سوچ اور ہے، اور ورکر ہر روز ہمارے ورکروں کو ملتے ہیں، وہ بسیں بک کرا رہے ہیں، وہ خرچے کر رہے ہیں، ورکر انقلاب چاہتا ہے، ورکر اپنے حقوق کی بازیابی چاہتا ہے، ورکر کو پتا ہے کہ میری 100 نسلیں بھی پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتی، میں نے ورکر کو پتا ہے صرف بھنگڑے ڈالنے ہیں، میں نے دھمال ڈالنی ہے، اور میں نے گل پاشیاں کرنی ہے اور پرچی ڈالنی ہے، اقتدار میں میرا شیئر نہیں ہے۔ میں آپ سے اس لیے ڈسیگری کرتا ہوں کہ اگر ابھی آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں، وزٹ کریں جھنگ وغیرہ کے بیکورڈ ایریا، سندھ چلے جائیں، یہاں پر لوگ جو ہے وہ واقعی بھگڑے ڈالتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے، لیکن ووٹ وہ یا اپنی پیپلز پارٹی کو دیں گے، یا اپنی نون لیگ کو دیں گے، یا اپنے علاقے کے وڈیرے کو دیں گے۔ آپ کی بات تو اس تک پہنچی ہی نہیں۔ اس میں آؤں گا بعد میں آپ کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کی جو لاجک ہے، ڈاکٹر صاحب کا جو ذہن ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ تک پیش کر رہے ہیں 14 تاریخ کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں آپ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں پوری کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو یہ کنوے کرنے کی کہ حالات جو ہیں ملک کے ایسے ہیں کہ عوام جن کی یہ بات کر رہے ہیں ان میں جو جیالے ہیں، جو کارکن ہیں دوسری پارٹیز کے، جن پہ ایک تنقید کر رہے ہیں، وہ اسی حال میں خوش ہیں، اور اگر میری بات پہ یقین نہیں کسی کو تو جا کے حلقوں کا وزٹ کریں، ہم نے تو کیا ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب نکل جائے، انٹیریئر سندھ نکل جائے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، شخصیات پہ ووٹ پڑتا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، تو پتہ نہیں کن کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اتنے فکر مند ہوئے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ وہاں لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں، یہ اب ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرا وہی ہے کہ اگر آپ ان ایریاز میں نکل جائیں، بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، تو وہاں کی جو سوچ ہے اس میں وہ حق کی جب ادا ہوتا ہے اب تک کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ پوتے کو، نواسے کو، بیٹے کو ووٹ نہ ڈال دیں، جب تک ووٹ کا حق ان کے نزدیک ادا نہیں ہوتا۔ آپ ابھی اچانک یکدم آئے ہیں، آپ نے ابھی پینیٹریٹ نہیں کیا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل گاندھی کی ہے، جب وہ آئے تھے ہندوستان تو کئی سال دیہات میں رہے، اس کے بعد وہ الیکشن میں آئے اور انقلاب لے کے آئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں جہاں پہ عوام رہ رہی ہے، رورل ایریاز، وہاں ذرا ڈاکٹر صاحب جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کو آپ کا یا کسی اور کا انقلاب ٹچ بھی نہیں کیا ابھی تک؟ بات یہ ہے کامران شاہد صاحب، ہمارے ٹی وی چینلز بھی وہاں نہیں جاتے اور نہ ان کو اثر ہوتا ہے اس بات۔ کامران صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو تصور ہے نا، ایک مفروضہ کہوں گا، جی جی، اور یہ درست معلومات پر مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری قوم جو ملینز کی تعداد میں آئی ہے، یہ میری اچانک وارد ہونے کی وجہ سے نہیں آئی۔ میں نے پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، کراچی سے افغانستان کی سرحد تک اور چمن سے لے کے کشمیر کی سرحد تک، میں نے 25 سال ایک ایک قصبہ، ایک ایک گاؤں میں گیا ہوں۔ میں نے زندگی یعنی 25 سال اتنے سفر کیے ہیں کہ شاید کوئی قصبہ پنجاب کا، انٹیریئر پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سندھ کا، انٹیریئر بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کالاش اور افغانستان کی حدوں تک، اور کشمیر کا رہ گیا ہو۔ یہ تو اب میں ریسرچ کے کام کے لیے باہر چلا گیا تھا، تو میرے 3 4 3.5 سال بعد واپسی ہوئی۔ میں نے پوری زندگی ان لوگوں کے اندر گزاری ہے،
اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ کشاں آئے ہیں. یہ ان کے اندر ٹرسٹ بلڈ ہو چکا تھا، اعتماد تھا، اعتقاد تھا، کس آواز میں سچائی ہے، اور وہ انشاءاللہ اس وجہ سے آ رہے ہیں اور جان دیں گے. رہ گئے جو آپ بات کی آپ نے پولیٹیکل ورکرز میں ووٹ دیں گے، یہی تو قیدی ہیں یہ بیچارے غریب عوام، ان تک تو نہیں پہنچا کے قیدی، ان کا بھی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا. جب تک دیکھیے پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے، صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اس زمانے میں نہیں پہنچا تھا، مگر پچھلے 6 7 8 10 سال میں یہ پیغام ایک ایک گھر تک پہنچا ہے. وہ جو لوگ جن لوگوں کی آپ نے بات کی وہ لا علمی کے قیدی ہیں، وہ غربت کے قیدی ہیں، وہ بیچارے ابھی ضمنی انتخاب پنجاب میں ہوا ہے اور وہی پارٹیز جیتی ہیں جن کے خلاف انقلاب لے کے آ رہے ہیں اسٹیٹس کو. یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں عوام کو ان قیدوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں جو ایکسپلائٹ کر کے ان سے پرچی ڈلواتے ہیں اور حقدار لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اور اسی دھاندلی کے نظام میں انتخاب میں اصلاحات چاہتے ہیں تاکہ الیکشن ہو بٹوین کوالیفائڈ الیکٹیبلز. کرپٹ اور دیانتدار کا الیکشن ختم کرنا چاہتے ہیں، بدماش اور شریف آدمی کے الیکشن کی فضا ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک لٹیرے اور ایک ذمہ دار جو رزق حلال کمانے والے شہری کا انتخاب نہیں چاہتے. سوال میرا کوالیفائڈ آپ کی باتیں جو ہے بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ کی بات ہے نا، اس کے لیے تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو اندر سے جا کے چینج کرنا پڑے گا. وہ تو ٹائم آپ نے ابھی لگایا نہیں ادھر، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو کچھ دنوں یا کچھ ہفتے کے اندر لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر دے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میریکل کر دیا کہ اکراس دا بورڈ سندھ سے لے کے پنجاب سے خیبر پختونخوا، دیہاتی جیالے کارکن سب جو ہیں وہ لبیک کہہ کے میڈیا نے جو آپ کو دکھایا پورٹرے کیا آپ کے میسیجز کو پرنسپلز کو، اس پہ وہ آ جائیں گے سب کو چھوڑ چھاڑ کے؟ نہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی میریکل کر دیا ہے، ہر جگہ پہ میسج پہنچ گیا، یہ بھی کلیم نہیں کرتا اور اس کو بھی ڈینائی کرتا ہوں کہ میسج نہیں پہنچا. میں پھر کہہ رہا ہوں چند ہفتوں مہینوں کی بات نہیں ہے. آپ کا یعنی انٹریکشن میڈیا کے اس اینگل سے پولیٹیکل میسج کے حوالے سے کوئی 2 3 مہینے پہلے شروع ہوا، لیکن میری 32 سال میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے ایک کونے میں عوام کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اس کو چیلنج نہیں کر رہا میں، وہ آپ یہ نہ سمجھے گا میرے کو چیلنج کیا ہے. آپ 32 کے آپ 34 سال آپ لوگوں میں رہے ہوں گے، لیکن یہ جو میسج آپ نے دیا ہے یہ تو آپ نے ابھی دیا ہے نا، اس سے پہلے آپ سے ہم انٹرویوز کرتے تھے آپ بتاتے نہیں تھے کچھ. یہ ابھی 2 3 ہفتوں میں کس طرح لوگوں تک، جو لوگ صدیوں کے مزارے ہیں ان کو تو ایک جو ہوتا نا ایک جو پرندہ ہوتا ہے وہ اگر ایک پنجرے میں رہے کئی سال بند رہے اس کو دروازہ کھول بھی دیں اس کو اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا عادی ہو چکا ہے. تو آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا ریولوشن پہنچ گیا عوام تک؟ ٹھیک ہے، ہم یہ جو 18 کروڑ عوام ہے نا، اگر پرندوں کی مثال دیں تو 2 قسمیں تقسیم کر لیں گے. اگر ایک اکثریت ان کے اندر اڑنے کی سکت بھی نہیں رہی تو اپنی جگہ، مگر بہت سے پرندے لاکھوں کی تعداد میں ملینز اڑنے کی طاقت بھی ان کے پروں میں آ گئی ہے. مارچ میں 18 کے 18 کروڑ عوام نہیں چلا کرتے، مارچ میں تو چند ملینز نے جانا تھا، لاکھوں لوگ نمائندگی. قاہرہ صاحب کی بات میں اس لیے کوٹ رہا ہوں، حکومت وقت ہے اس وقت، انہوں نے یہ کہا ہے اور بہت سے لوگ اسے ایگری کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 20 30 لاکھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہو سکتے ہوں آپ کے ساتھ، لیکن دوسری پارٹیز بھی 1 1 کروڑ 80 80 لاکھ کے مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. کل وہ بھی کاؤنٹر مارچ کرنا شروع کر دیں اور آپ کے خلاف مارچ کرنا شروع کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ دلچسپ سوال ہے. منہاج القرآن میں آ جائیں وہ، اگر ہم نے آپ کو ہٹانا ہے. دلچسپ سوال ہے. اگر ان تلوں میں تیل ہوتا جی اور ان نام نہاد لیڈروں کی ٹانگوں میں جرت ہوتی، ان کی آواز میں صدق اور اخلاص اور صداقت ہوتی تو یہ کیوں کہتے؟ یہ کر کے دکھا چکے ہوتے. سارے جلسے کرتے رہے، ایشو نہیں آپ کو ہٹانا یا ہٹانا نہیں، وہ اپنی اتنی بڑی قوت کا مظاہرہ کر چکے ہوئے تھے. وہ تو جب کرتے ہیں کامران صاحب، وہ جب کرتے ہیں تو ایم این ایز کے ذمہ لگاتے ہیں بسیں لانا، ایم پی ایز لاتے ہیں، ایل ڈی اے کے ملازم آتے ہیں، اسکول کے ٹیچر آتے ہیں، پولیس مین آتے ہیں. وہ اپنے سرکاری وسائل کو کرپشن کی بنیاد پہ یوٹیلائز کر کے چند ہزاروں کا اجتماع یا جتنا بھی وہ کر لیں وہ کرپشن کا اجتماع ہوتا ہے. یہاں جو لوگ آئے اور جو آ رہے ہیں یہ عمران خان کا اجتماع تھا، یہ عمران خان کا جو لاہور کا اجتماع تھا، اچھا اجتماع تھا بہت، مگر اس کا لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس انقلاب میں، حالانکہ وہ بھی انقلابی بہت بڑا اجتماع تھا، مگر اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا. مقابلہ نہیں کر سکتے. میں یہ بتا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ اگر کرنا ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے. وہ کیوں سہارا لیتے ہیں کرپشن پر، ڈیولپمنٹ فنڈز پر، اربوں روپے کے اخراجات یوز کر کے؟ وہ تو اگر دورہ کریں اور پھولوں کی پتیاں بھی ان کے کارکن جب ان پر پھینکتے ہیں نا، تو مجھے ایک قومی لیڈر نے خود بتایا ذاتی طور پر، پھولوں کی پتیوں کا بھی بل وصول کر لیتے ہیں ان کے دفتر سے. وہ تو پھولوں کی پتیاں بھی کرائے پر بچھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں لوگ خود آئے، گھر بیچ کر آئے. 16 آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اسلام آباد جس کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ کچھ لاکھ ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں گے اور وہاں پہ آپ کنٹینر بھی آپ کے آگے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، اور ریڈ زون میں جو ہے کہ کنٹینر بھی
بہ جائیں گے، کیونکہ اوبیسلی عوام کا جب اجتماع ہوتا ہے تو وہ تو نہیں دیکھتا کنٹینرز کو. ہم نے دیکھا ہوا ہے ابھی یہ توحید رسالت کے اوپر جب ہوا تھا تو یہ کنٹینر کچھ 100 لوگوں نے ہٹا دیے تھے لاہور کے، امریکن قونصلیٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو آپ تو لاکھوں کا مجمع لے کے جا رہے ہیں. تو بیسکلی سب کچھ ہو گیا، آپ نے ویدر کے خلاف جنگ لڑی، آپ نے کھانے پینا سپلائی سب کر کے پہنچ گئے وہاں پہ. تو ہوگا کیا ڈاکٹر صاحب؟ آئی ایس پی آر نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا آپ کے ساتھ. میں کوشچن پٹ کر لوں، فوج جو ہے وہ کہتی ہے ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم کسی بھی لحاظ سے کسی چیز میں نہیں آئیں گے. تو آپ یہ ایکسپیکٹیشن لے کے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے جا رہے ہیں کہ حکومت آپ کی بات نہیں مانے گی، آپ کو انٹرٹین کرے گی، لیکن حکومت تو نہیں ہٹے گی، نہ ریزائن کرے گی؟ ہوگا کیا؟ ساری اپوزیشن، سارے وکلا، ساری سول سوسائٹی، ساری پارٹیز، فوج، چیف جسٹس ایک سائڈ پہ ہیں، چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں الیکشن از دا بیسٹ سولوشن، آپ صرف 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہیں، خانہ جنگی ہوگی، کیا ہوگا؟ دیکھیے 2 باتیں آپ نے کی. فوج نے لا تعلقی کا اظہار اور اعلان کر دیا، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. دس از واٹ واز نیڈڈ. اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ فوج کسی کام میں فریق بنے، انہوں نے اپنا صحیح کردار ادا کیا. مگر ساتھ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان کی، اسی پاکستان کی سرزمین کے فرزندوں پر مشتمل ہے، عوام پاکستان کی اولاد ہے. وہ کبھی بھی عوام کے سمندر کے سامنے نہیں آئیں گے، عوام کی لاشیں نہیں گرائیں گے. وہ ملک اور قوم کے محافظ ہیں، وہ ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے. ان کا لا تعلق وہ تو رہنا، ہم ساجد تحسین پیش کرتے ہیں کہ کیانی صاحب نے پالیٹکس سے دور کیا، اپنے دور کیا، اور لا تعلق رہنا یہ ان کے منصب کا تقاضا ہے. میں ان کو اپریشیٹ ہوگا یہ وہاں ایک عدالت لگے گی عوام پاکستان، عدالت، اور اس کا جج ہوں گے آپ. نہیں، عدالت ہوگی، مقدمہ درج ہوگا، عوام پاکستان بنام مکا سیاستدان. اچھا، عوام پاکستان بنام کرپٹ حکمران، عوام پاکستان بنام مکا والے سیاستدان، یہ مقدمہ ہوگا اور عوام کی پارلیمنٹ فیصلہ کر کے اٹھے. اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، اے این پی، پی ایم ایل این سب آ جائیں گے. جو مکا کرنے والے، میں نے لفظ لگا دیا سر، سارے الائز ہیں نا. اب ایم کیو والے اگر آپ کے ساتھ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بنام سیاستدان، یہ نہیں کہا، میں نے کہا بنام مکا کرنے والے سیاستدان. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ساری باتیں ایکسپٹ کر سکتا ہوں. آپ نے جب حسینیت کی بات کر دی تو پھر حسینیت میں تو تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی نا. کھل کے بتائیں نا، مکا والی کون سے سیاستدان؟ آپ تو حسینیت کے نمبردار ہیں، آپ یزید کا نام بھی نہیں بتا رہے مجھے. جتنی باتیں کھل کے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں ملا ہے کوئی ایسی کھل کے باتیں کرنے والا؟ میں نے اچھا، وہاں عدالت لگ جائے گی مکا سیاستدانوں کے خلاف، عدالت لگ گئی اور وہاں پہ پھر عوام فیصلے کرے گی، پھانسیاں بھی ہوں گی. استغفر اللہ العظیم. میں جو مجرم ہے اسے پھانسی دے. 18 کروڑ عوام پہلے پھانسی پر ہیں. میں پھانسیوں کو ختم کرنے نکلا ہوں. تو پھر کس طرح ہٹائیں گے؟ فوجیوں کو ختم کرنے نکلا ہوں. ڈاکٹر صاحب سزا کیا ہوگی؟ خوشیوں کو ختم کرنے سزا ہوگی کہ ڈاکوؤں چوروں کو بھگا کر ایماندار، طاقتور، غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کے مطابق پاورفل بنائیں گے، بغیر خون بہے، اور بغیر خون بہے، ایک قطرہ خون بہے، بغیر خون بہے. یہ کیسا انقلاب؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ 8 جون 1212 کو دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس ججمنٹ کو نافذ کرائیں گے. بس یہ میرا منصوبہ ہے. چاہے آپ کے ساتھ چیف جسٹس ہو نہ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو نہ ہو. چیف جسٹس فیصلہ دے چکے ہیں 8 جون، میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو پی ایل ڈی سے، 8 جون 2012 کو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا بینچ آلریڈی الیکٹرل ریفارمز کا فیصلہ دے چکا ہے. آپ خود کس طرح جا رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں؟ خود کس طرح پہنچیں گے وہاں؟ کیونکہ راستے تو بڑے مخدوش ہے نا، آپ نے پہنچنا بھی ہے وہاں پہ. ہیلی کاپٹر لے لیں. ہیلی کاپٹر کی بات کر دی. یہ مجھے انٹیریئر منسٹری کا خط اور سفارش آئی ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ مارچ کے ساتھ نہ آئیے، ہیلی کاپٹر بھجواتے ہیں تو آپ لاہور سے اسلام آباد ہیلی کاپٹر پہ آ جائیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو انقلاب فرانس میں جب بھوکے لوگ، بھوک اور غربت زدہ لوگ باہر نکلے تھے انقلاب کے لیے، تو بادشاہ کی بیٹی پوچھتی تھی کہ یہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں. تو اس کی بیوی یا بیٹی نے کہا روٹی نہیں تو کیک کھا لیں. جی، یہ اس ذہنیت کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ عوام زمین پر چل رہے ہیں اور میں ہیلی کاپٹر پر جاؤں نہیں، لاہور سے اسلام آباد تک قدم قدم میں غریب عوام کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی وصیت تو انہوں نے کرنی ہے. آج جو لوگوں کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی وصیت کر لیں، کیونکہ جب وہاں عدالت لگے گی تو یہ تو ہو نہیں سکتا انقلاب جو ہے وہ خون بہے بغیر آ جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ بغیر خون کے آئے گا انشاءاللہ، امن کے ذریعے پہلا انقلاب آئے اس دنیا میں. یہ تاریخ کا پہلا انقلاب ہوگا، تاریخ کا پہلا. اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آبویسلی مبارکباد نہیں دیں گے. پاکستان اس وقت الیکشن اور انقلاب کے دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے. اگلے 3-4 دن جو ہے بہت اہم ہے. مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.